बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फरवरी के इब्तदाई दिनों की एक हसीन सुबह थी। फरवरी के इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान में ख़ज़ां सिमट रही होती है और बहारें सरज़मीन पाक पर कदम रंजा फरमा रही होती हैं। जब हम बहार की बात करते हैं और ख़ज़ां की बात करते हैं, पाकिस्तान की बहारों की क्या बात है। पाकिस्तान की तो ख़ज़ाएँ भी कई ममालिक की बहारों से कहीं ज़्यादा बढ़कर दिलकश हैं और दिलनशी हैं। ऐसी ही एक सुबह को हम लोग पाकिस्तान मीडिया राइटर क्लब के मेंबरान मिनहाज यूनिवर्सिटी के विज़िट पर गए। हमारे मेंबरान में जो लोग शामिल थे, पहले उनका तारुफ करवा देते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे जिन लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया और हमें विज़िट कराया, उनकी बात करेंगे। पाकिस्तान मीडिया क्लब के मेंबरान में नदीम नज़र, अकील अंजम आवान, ताहिर दुरानी, चौधरी तनवीर सरवर, महर इश्तियाक अहमद, करामत मसीह, तौकीर साजिद खरल, इमरान अमीन, सफ़िया खातून, रोहेल रहमत, डॉक्टर फजीलत बानो, मलक इमदाद इलाही, नूरुल हुदा, ज़फ़र इकबाल ज़फ़र और उस्मान हैदर आवान शामिल थे। इनमें से कुछ दोस्त दूसरे शहरों से भी तशरीफ़ लाए थे। इनमें रोहेल रहमत साहब थे। पाकिस्तान मीडिया राइटर्स क्लब के मेंबरान जब मिनहाज यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वहाँ की इंतज़ामिया ने इस्तकबाल किया और हर शोबे का विज़िट करवाया। इस विज़िट के दौरान हमारी मुलाकात डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिनहाज यूनिवर्सिटी डॉक्टर हुसैन मुहिउद्दीन कादरी, वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद, नाज़िम आला खुर्रम नवाज़ गंडापुर और नायब नाज़िम आला मीडिया अफेयर्स नूरुल्लाह सदीकी साहब से हुई। साजिद महमूद शहजाद साहब इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इसके साथ साथ वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के राइटर हैं। उनकी तरफ से किताब लिखी गई है बिलीव आर्मी। ये ख़ुद भी नेवी से रिटायर्ड हैं, इसलिए समंदरों में जो कुछ मौजूद है उसके बारे में किसी आम आदमी से वो कहीं ज़्यादा जानते हैं। वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने अपने कर्ज़ों से निजात हासिल करनी है, पाकिस्तान को खुशहाली की मंजिल तक पहुंचाना है, तो एक समुंदर ही हमारे लिए काफ़ी है। इस समुंदर में क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है। मछलियों से लेकर सोने, तांबे, पेट्रोल और बहुत कुछ, कई मादनियाँ समुंदर में छुपी हुई हैं। इस विज़िट के दौरान इंतज़ामिया हमें कई शोबों में ले गई। इन शोबों के हेड्स ने भरपूर तरीके से ब्रीफिंग दी। खुसूसी तौर पर एक नया शोबा बना है, एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, पीस एंड काउंटर टेररिज्म इसका नाम है। पीस एंड काउंटर टेररिज्म शोबा में पाकिस्तान के बाहर से कई लोग पीएचडी करके आए हैं और यहाँ पे उस्ताद के तौर पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान में रहते हुए काउंटर टेररिज्म के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से पीएचडी की हो। तो वहाँ पे अब नया शोबा कायम किया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के ऐसे ममालिक में शामिल है जो बदतरीन दहशतगर्दी की लपेट में रहा है। ऐसे शोबे के क़याम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़ात्मे में इंतहाई ज़्यादा मदद मिल सकती है। इसके अलावा एक और भी शोबा यहाँ पे कायम किया गया है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी इस्लामी मुल्क में नहीं मिलती। आप मगरबी ममालिक में चले जाएं, वहाँ पे आपको हर मज़हब के हवाले से पीएचडी के लिए सहूलत मुयस्सर होती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में हमारे दीन के मुताबिक तालीम हासिल करने में किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में यही भी है कि पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ऐसा एक भी शोबा नहीं है जिसमें इस्लाम के अलावा किसी भी मज़हब के हवाले से पीएचडी करवाई जाती हो। तो अब यहाँ पे नया शोबा बनाया गया है। डॉक्टर हुसैन मुहिउद्दीन कादरी बता रहे थे, इस शोबे के क़याम में हमें इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतलका शोबों से हमने जब रब्ता किया तो उन्होंने हमें इस्लामी नज़रिया कौंसल की तरफ भिजवा दिया। इस्लामी नज़रिया कौंसल की तरफ से एक एक चीज़ की छानबीन की गई और उसकी तरफ से मुखालफत का हमें सामना करना पड़ा। लेकिन हमने इस तरीके से उनको मायल किया, कायल किया कि उनकी तरफ से मिनहाज यूनिवर्सिटी को किसी भी मज़हब में पीएचडी करने की इजाज़त दे दी गई। डॉक्टर हुसैन मुहिउद्दीन साहब बता रहे थे कि अब इस यूनिवर्सिटी में
کوئی عیسائی بھی پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، ہندو بھی کر سکتا ہے، سکھ بھی کر سکتا ہے، بدھ مت والے بھی کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے میرا یہ خیال ہے کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو جو جتن کرنے پڑے تھے اس حوالے سے شعبہ قائم کرنے میں، وہ ان کی مشکلات مجھے نہیں لگتا کہ اب ختم ہو گئی ہوں گی، کیونکہ جیسے جیسے یہ چیز باہر آتی جائے گی ان لوگوں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں کے پاس کئی ان کی دلیل کے مقابلے میں دلیلیں ہوں گی۔ تو بہرحال جن لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے وہ باقی سب کچھ بھی بڑی خوش اسلوبی سے کر سکیں گے۔ اس وزٹ کے اختتام پر ڈاکٹر حسین محی الدین نے ہم لوگوں سے ایک خطاب بھی کیا۔ اس میں انہوں نے یونیورسٹی کے بارے میں بتایا، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور سے یونیورسٹی کے بارے میں پوچھیں۔ جو کچھ انہوں نے یونیورسٹی کے بارے میں کہا کہ کس طریقے سے وہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، کیا کرائیٹیریا ہے، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، فیسیں کتنی ہیں، سارا کچھ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈسکس کیا۔ اسی کی طرف ہم جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ اس کے یونیورسٹی کے علاوہ بھی ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی طرف سے ایک سیر حاصل گفتگو کی گئی، جس میں سود کے حوالے سے ہم لوگوں کے سوالات کے انہوں نے جواب دیے، تسلی بخش جوابات دیے، لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ یونیورسٹی کے حوالے سے ان کے خطاب پر ہے، وہی آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تعارف آپ تمام احباب کا ہو گیا ہے۔ آپ ماشاءاللہ پاکستان کی مختلف صحافتی اور سماجی فورمز کی قیادت کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر، مختلف لیولز پر، اور اللہ پاک آپ لوگوں کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی حد تک آپ ایک شاندار اور مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں، اور ملک و قوم کی ترقی میں ہر ایک شخص کا اسی انداز میں جتنی بھی اللہ پاک نے جو صلاحیت اس کو دی ہے، جتنی جورسڈکشن دی ہے، اس کے اندر اس صلاحیت کا اظہار ہونا اور اس کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کرنا وہ نہایت ضروری ہے۔ تبھی قوموں کے اندر جب بھی اللہ پاک کو منظور ہو خیر اور بہتری کی سبیل بنتی ہے کہ جب ہر ایک شخص جہاں جہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ مؤثر کردار ادا کر رہا ہوں۔ منہاج یونیورسٹی الحمدللہ تقریباً کم و بیش 15,000 اسٹوڈنٹس یہاں پر زیر تعلیم ہیں، اور 11 فیکلٹیز ہیں، 36 ڈپارٹمنٹس ہیں، اور 144 انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور پی ایچ ڈی پروگرامز یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں، ڈگریز یہاں پر کروائی جا رہی ہیں، اور اساتذہ اور سٹاف کا عدد کم و بیش 1,000 کے قریب یہاں پر اس یونیورسٹی میں ہے۔ عمر اس کی اس وقت بہت زیادہ نہیں ہے، وہ شیخ الاسلام نے اس ایجوکیشنل سفر کا آغاز اور انسٹیٹیوشنز کی بنیاد 1986 میں آپ نے رکھی تھی، جس کا آغاز ایک کالج کی شکل میں ہوا تھا، تو وہ بڑھتا ہوا اس میں فردر کالجز ایڈ ہوتے گئے وقت کے ساتھ، تو اس کو آفیشلی چارٹر جو ہے 2003 میں این او سی اور 2005 میں پراپر پنجاب گورنمنٹ سے اس کو چارٹر ملا ایز یونیورسٹی۔ آج 2022 ہے، تو اب یہ 17واں سال ہے اس کی سفر کا، تو الحمدللہ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ہے اور تیزی سے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں انٹرنیشنل جو گرین رینکنگ ہے اس کے اندر بھی منہاج یونیورسٹی کو نمایاں پوزیشن حاصل ہوئی ہے الحمدللہ۔ بہت سارے اکیڈیمک جرنلز کا اجرا یہاں سے کیا جاتا ہے، جو پاکستان کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی ان کو پذیرائی حاصل ہے۔ بہت سارے سائنٹیفک سینٹرز، ریسرچ سینٹرز کی بھی یہاں بنیاد رکھی گئی ہے۔ ابھی اس سال کینسر کیور کے حوالے سے بہت ہی اہم سینٹر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جہاں پر ایسی میڈیسنز پہ تحقیق کی جائے گی کہ جو کینسر کی کیور میں معاون اور مددگار ہوں گی۔ اسی طرح بالکل نئی ایک سائنٹیفک تحقیق آئی ہے اسٹیم سیلز تھیراپی کے حوالے سے، کہ جو اس سے پہلے کہ یہ جو آرگنز ہیں وہ جب خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو ریپلیس کرتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کا ایک عمل کیا جاتا ہے، تو اب وہ نئی تحقیق کے مطابق اسٹیم سیلز کے ذریعے اسی آرگن کو ریپیئر کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں اس سے پہلے کسی اور جگہ پر ایک سینٹر غالباً پہلے ہوتا تھا، اس کے بارے میں ایسے سننے میں آیا کہ شاید وہ بند ہو گیا ہے،
اب اور شاید سینٹر اس وقت نہیں ہے، اگر ہے تو میرے نالج میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد سینٹر اسٹیم سیلز تھراپی کے حوالے سے ادھر آغاز وہ بھی کیا جائے گا، جس کے اوپر سائنٹیفک تحقیق بھی ہوگی اور ٹریٹمنٹ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ. لاء کالج بھی یہاں پر ہے، الحمدللہ بچے لاء بھی پڑھ رہے ہیں، اور آلموسٹ MBBS کے علاوہ جتنی بھی میجر ڈگری پروگرامز ہیں وہ یہاں پر اس وقت کروائے جاتے ہیں. اور آئندہ انشاءاللہ جو ہمارے فیوچر پلانز کے اندر ہاسپٹل اور MBBS کی ایجوکیشن بھی شامل ہے، وہ جب اللہ پاک کو منظور ہوگا انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں وہ بھی چیز مکمل ہو جائے گی. میس کام کا ہمارا بہت مؤثر ڈپارٹمنٹ ہے، آپ نے فیسیلیٹی وزٹ کی ہے، اور الحمدللہ یہ ڈپارٹمنٹ کئی ٹی وی اینکرز بھی پروڈیوس کر چکا ہے، اور کئی ہمارے بچے جو ہیں وہ گریجویٹ ہو کے مختلف چینلز میں گئے ہیں. ایک بڑی تعداد ہماری جرنلسٹ کی ہے، وہ خود بھی پڑھتے ہیں. ہمارے یہ ساتھی بھی میس کام سے تعلق رکھتے ہیں، فرحان صاحب، اور City 42 میں ہی ابھی City 42 میں ساتھ کام کر رہے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے ہمارے جرنلسٹ جو ہیں وہ ایجوکیشنل پرسپیکٹیو سے اس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں. آپ لوگوں کو بھی آن اینڈ آف ملتے رہتے ہوں گے ساتھی جو منہاج یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ سے پڑھ رہے ہیں. ایک ساتھ ہی ہم نے اسٹوڈنٹس کی انٹرنشپ اور ٹریننگ کے لیے یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے ایک اخبار کا بھی آغاز کیا ہوا ہے، تحریک اخبار کے نام سے، اور وہ آن لائن بھی ہے اور اب پرنٹنگ میں بھی جا رہا ہے. وہ رجسٹرڈ اخبار ہے. تو ادھر پھر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو انٹرنشپ کے لیے اور ٹریننگ کے لیے ایک میسر آ جاتا ہے، جہاں پہ کالمز بھی لکھتے ہیں اور رائٹنگ. وہ بھی شاید اس کا حصہ ہے. وہ لے لیے واپس اب شروع میں وہ پہلے وہ درمیان میں شروع ہو گیا تھا، کہیں اور باہر چلا گیا تو وہ واپس آ گیا. وہ واپس اب ہم خود کر رہے ہیں. پہلے وہ کچھ عرصہ وہ بند ہو گیا تھا تو اب اس کو دوبارہ پھر منہاج یونیورسٹی نے اس کو لے لیا ہے، تو اس کو اب پہلے ہم اس میں لکھتے رہے. جی ہاں، تو وہ اب وہ اس کو بند کر دیا تھا پھر دوبارہ، تو پھر اب منہاج یونیورسٹی نے خود اون کر دیا اس کو. تو اب وہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس اور اساتذہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے. اس طرح ویب ٹی ویز اور سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے سارا، تو وہ منہاج ٹی وی آپ لوگ واقف ہیں آلریڈی، ویب ٹی وی جو ہے مؤثر، تو وہاں پر پھر ان کے کولیبوریشنز کے ساتھ بچوں کو انٹرنشپس اور اس کی فیسیلیٹی بھی میسر آ جاتی ہے. ایک MUL آن لائن ریڈیو کے حوالے سے ایک ایپ چل رہی ہے، آن لائن ریڈیو، اور وہ ویسے اس کا پراپر FM لائسنس کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے کافی عرصے سے. تو وہ آپ کو پتہ ہی پاکستان کا نظام کہ جب نہ دینا ہو تو وہ بڑا عرصہ لٹکا لیتے ہیں اپلیکیشنز کو. تو وہ خیر وہ کیسز ابھی لگے ہوئے ہیں، تو وہ امید ہے جب بھی اللہ کو پاک منظور ہوگا وہ مل جائے گا انشاءاللہ لائسنس. لیکن مین وائل ہم وہ اس کو ویب ریڈیو کے طور پر اس کو چلا رہے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر. تو وہ بھی گریجولی پروگرامز اور ان کی جو فیسیلیٹی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے انشاءاللہ. یہ لائبریری آپ نے جنرل وزٹ کی ہے، یہ ابھی اس کا جو سٹرکچر ہے سول سٹرکچر وہ تو مکمل ہے اور آپریشنل ہے. اس کے دو حصے، ایک جو اس کی خصوصیت ہے جو اس کی ٹاپ فلور کے اوپر کچھ حصہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی کنسٹرکشن کی مراحل میں ہے، وہ اصل میں اس کا یونیک ایلیمنٹ ہے، جو کہ پاکستان تو میں ویسے احتیاطاً کہہ دیتا ہوں تو، لیکن ساؤتھ ایشیا ہے یا دنیا میں بھی ایکچولی کہیں سے بھی ایسی کوئی خبر موصول نہیں ہوئی کہ روبوٹک کمپلیٹلی آٹومیٹڈ روبوٹک لائبریری کسی بھی یونیورسٹی میں چل رہی ہو، جہاں پر اسٹوڈنٹ جا کر ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور روبوٹ ہی لا کر ان کو بکس مہیا وہاں کرے اور پھر وہ واپس ڈراپ باکس میں ڈال دیں اور روبوٹ وہ کتاب اٹھا کے واپس شیلفس میں پلیس کر دیں. تو یہ انٹرنیشنل کمپنی ہے پیناسونک، ان کے ساتھ ان کولیبوریشن ہم نے یہ روبوٹ سارے ہمارے بن رہے ہیں. تو وہ پھر کووڈ کی وجہ سے یہ جو اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ تھوڑا ڈیلیز کا شکار ہوئی ہے، لیکن اب امید ہے کہ اگلے چند ماہ میں وہ انسٹالیشن مکمل ہو جائیں گی، تو پھر اس کو ایک پراپر ایک بڑے ایونٹ کی شکل میں اس کو اوپن کریں گے انشاءاللہ. وہ بھی اپنی نوعیت کی ایک بڑی منفرد چیز ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ مختلف اور ایسے ایریاز جہاں پہ روٹین میں
بہت ساری پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کی توجہ نہیں جاتی، کیونکہ وہ ان کے لیے اتنے پروفیٹیبل پروگرامز نہیں ہوتے، اور ان کو اس چیز سے پھر زیادہ غرض نہیں ہوتا کہ پاکستان میں نیشن بلڈنگ کے لیے کون سے پروگرامز ناگزیر ہیں. تو وہ پھر عموماً وہی پروگرامز ہی صرف شروع کرتے ہیں جدھر وہ پروفیٹیبلٹی ہو جن پروگرامز کی. تو یہاں پر ہم نے ان پروگرامز کی بھی بنیاد رکھی ہے الحمدللہ، اور اس کو چلا رہے ہیں مؤثر طریقے سے، جہاں پر اسٹوڈنٹس فی بڑی مشکل سے دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں نیشن بلڈنگ کے لیے وہ بہت ناگزیر ڈپارٹمنٹس ہیں، جن میں سے کچھ کا تعارف آپ کو وزٹ کے درمیان ہوا ہوگا دوران. ان میں سے ایک ہمارا پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز ہے. وہ پاکستان کا پہلا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے. اس سے پہلے پاکستان میں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ NDU نے بھی قائم نہیں کیا تھا. یعنی یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو آن فیلڈ جو سروسز افواج دے رہی ہیں وہ تو یعنی پوشیدہ نہیں ہے، وہ تو واضح ہیں ساری ان کی خدمات، لیکن نظریاتی محاذوں کے اوپر جو پوری دنیا میں جب سے یہ انتہا پسندی کی ایک لہر آئی ہے، تو بہت ساری یونیورسٹیز اور بیشتر یونیورسٹیز میں لازماً اس ڈپارٹمنٹ کو پوری دنیا میں بنایا گیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کا. لیکن پاکستان اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے دہشت گردی کی راہ میں، تو اس کے باوجود بھی کوئی ایک یونیورسٹی ایسی نہیں تھی جہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کے کوئی ڈپارٹمنٹ ہو. تو اور اس کو اپروو کروانے میں بھی ہمیں بہت وقت لگا ہے، کیونکہ ایک ڈپارٹمنٹ قائم کسی نے نہیں کیا تھا، اور پھر یہ سمجھانے میں بھی بڑی مشکل پیش آ رہی تھی کہ اس کی ضرورت کتنی ہے. تو وہ جس کو بھی جا کے اپروچ کرتے تھے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس میں، وہ کہتے تھے اس کا پریسیڈنٹ نہیں ہے. تو وہ ہم نے ان کو کئی بار پھر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ پہلا اب اس کو پریسیڈنٹ بنائیں، یہ کوئی پریسیڈنٹ ہی بنانے جا رہے ہیں ہم. لیکن الحمدللہ کچھ سال لگے وہ، لیکن الحمدللہ پھر وہ برصورت اب وہ پراپرلی اپرووڈ ہو گیا ہے، اور اب وہ پہلے یا اونلی بھی کہہ سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے طور پر اس وقت وہ اپنی خدمات دے رہا ہے. اور پاکستان سے یعنی آپ اس سے امیجن کر لیں پورے پاکستان میں کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کا ایک بھی PhD نہیں ہے. یہ آپ نے جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کا اور ہم دہشت گردی کی جنگیں بھی لڑتے رہے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک PhD پاکستان نے پروڈیوس نہیں کیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز میں. تو اب یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ آیا. اب ایک بڑی تعداد میں MPhil گریجویٹس ہو رہے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کے، بیچلرز ہو رہا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ ملا کے بڑا مؤثر انداز میں. اور اب انشاءاللہ اپروولز وغیرہ کے مراحل سے ہم گزر گئے ہیں، تو اب پہلی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کا PhD پروگرام بھی یہیں پہ لانچ ہو جائے گا. تو ابتداً پھر ہمیں فورن فیکلٹی سے پڑھوانا پڑا ہے یہ سارے. تو باہر سے سارے فیکلٹی ممبرز جو باہر سے PhDs تھے کاؤنٹر ٹیررزم میں، ان کو لے کر آئے ہیں یہاں پر. کوریا سے ہیں، دیگر ملکوں سے ہیں، ہالینڈ سے ہیں، وہ لوگ اساتذہ آپ یہاں پر پڑھاتے ہیں یہاں، اور الحمدللہ بڑے مؤثر انداز میں. اور یہ صرف ایک تھیولوجیکل ایسپیکٹ سے یہاں تعلیم نہیں دی جا رہی، یعنی یہاں پر سائبر کرائم پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کاؤنٹر ٹیررزم یا اس نیریٹو کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ سائبر کو کس طرح یوز کر رہی ہیں، سائبر اسپیس کو، ان کے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے ٹریلز میکنزمز کیا ہیں. تو اس کے علاوہ انٹرنیشنل جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز یہاں پر اس انداز میں کی جاتی ہیں. تو جب یہ مکمل ہم قائم کر چکے، اس کے بعد NDU والوں ٹیم نے وہ پھر رابطہ کیا منہاج سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں یہاں اسٹیبلش کرنے میں اس سینٹر کو. تو پھر دوسرا وہاں قائم منہاج یونیورسٹی کی اسسٹنس کے ساتھ وہاں پر ہوا. اب میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ ڈگریز بھی وہاں کروا رہا ہے پراپر یا نہیں، لیکن اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈگریز یہاں سے صرف ہو رہی ہیں. اسی طرح ریلیجن اینڈ فلسفی ہمارا ایک اور بڑا مؤثر ڈپارٹمنٹ ہے. میں ڈپارٹمنٹس تو بہت سارے، انجینئرنگ، سافٹ ویئر، کمپیوٹر، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نیشن بلڈنگ سے متعلق ہے، ریلیجن اینڈ فلسفی کا. اب اس پہ آپ کو حیرت ہوگی جان کے یا حیرت نہیں ہوگی جان کر کہ ابھی ہمارے ذکر کیا ساتھیوں نے کہ آج 400 یا ان سے زائد کرسچن کمیونٹی کے ہمارے احباب جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک جوائن کر رہے ہیں. انٹرسٹنگلی 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور
ان 75 سالوں میں آئین پاکستان یہاں پر رہنے والی تمام مائنورٹیز کو ایکول رائٹس دیتا ہے اور ان کو ایکول سٹیزنز ٹریٹ کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان ہمارے سامنے ہے. آپ گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں, there wasn't a single university in the country کہ جہاں پر کوئی کرسچن اسٹوڈنٹ جا کر کہے کہ میں نے بائبل اسٹڈیز میں ڈگری کرنی ہے اور وہ پڑھاتے ہو, یا کوئی ہندو اسٹوڈنٹ جا کے کہے کہ میں نے ہندو میتھولوجی میں ڈگری کرنی ہے, ایز ہندو میں نے اپنے مذہب میں ڈگری لینی ہے. 1 کروڑ سے زائد ہندو رہتے ہیں, 1.5-2 کروڑ کرسچنز رہتے ہیں, اتنی بڑی آبادی ہو اور وہ جا کے کہیں کہ ہم نے ڈگریز لینی ہے, بھائی اپنے مذہب میں ہمیں ڈگری کروائیں. پاکستان کی کوئی یونیورسٹی یہ آفر نہیں کرتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا ان کو آپ نے ڈپرائیو کیا ہوا ہے فرام دیئر رائٹس, جو کہ آئین پاکستان نے نہیں کیا. ایگزیکیوشن نہیں ہے چیزوں کی. اس کے برعکس پاکستان سے باہر آپ چلے جائیں تو ویسٹرن یورپین کنٹریز میں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, ہارورڈ چلے جائیں, آکسفورڈ کیمبرج چلے جائیں, آسٹریلیا میں میلبرن چلے جائیں, کوئی بھی بڑی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر اسلامک اسٹڈیز کے پراپر ڈپارٹمنٹس ہیں. حالانکہ وہاں پر مسلمز مائنورٹی میں رہتے ہیں, لیکن ان ساری یونیورسٹیز نے ایکول ایجوکیشن کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرتے ہوئے وہاں پر وہ ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں کہ آپ مسلم کوئی جائے وہاں پر کہے میں اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کر لے, ماسٹرز کر لے, بیچلرز کر لے. اور ہم نہیں دے رہے تھے ان کو جو ہمارے پاس رہتے ہیں ان کو رائٹس. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا ایجوکیشن میں, اور یہ رائٹس کے پرسپیکٹیو سے. تو یہ الحمدللہ, تو یہ بھی آپ لوگ جب آج وہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ نشست کریں تو ان کو یہ چیز بتائیں کہ یہ ان کو اس بنیاد پہ کہ ہم جو ان کے لیے یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کر رہے ہیں یہ آلریڈی ان کو بتا کے کیا, اور وہ حیران ہوئے کہ ہمیں کرسچن ہوتے ہوئے نہیں پتا کہ یہ پاکستان میں اور لاہور میں اسپیشلی کوئی یونیورسٹی کرا. اور دوسرا یہ بھی کل ان کو بتائیں, کل آئے ہوئے تھے وہ آج بشپ صاحب پورا وفد لے کر, ان کے ساتھ اب 7 فیبرری کو منہاج یونیورسٹی MOU سائن کرنے جا رہی ہے. آل اوور دا کنٹری کرسچنس کمیونٹی کے لیے منہاج یونیورسٹی بہت اسپیشل پیکیجز کا اعلان کر رہی ہے کہ جو کیونکہ وہ ڈپرائیوڈ ہیں سوسائٹی, تو وہ یہاں پہ جس بھی ڈگری پروگرام میں جائیں گے تو وہ باقیوں سے الگ ان کو اسپیشل اکوموڈیشن اس میں ملے گی. تو وہ میں نے عرض کیا کہ وہ یہ ریلیجن کا جو ڈپارٹمنٹ پھر ہم نے قائم کیا, اور اس ویسے تو ہماری فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز ہے جہاں سے اسلامک اسٹڈیز کے گریجویٹس نکل رہے ہیں. پھر یہ ڈپارٹمنٹ پراپر ہم نے قائم کیا کہ جس کے اندر اب کرسچینٹی میں ماسٹرز کر رہے ہیں, بیچلرز کر رہے ہیں, آگے PhD کرنا شروع کر دیں گے. ہندو آ کے ہندو اسٹڈیز میں ماسٹرز کرتے ہیں ہندوازم میں, سکھ آ کے سکھزم میں ڈگریز اپنی حاصل کر رہے ہیں, اور ان کو پڑھانے والے مسلمان نہیں ہیں کیونکہ وہ تقابل ادیان شروع ہو جاتا ہے پھر, تو ان کو پڑھانے والے انہی کے مذہب کے اساتذہ ہیں. تو ورلڈ ریلیجنز پڑھائے جا رہے ہیں, اور وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کے طور پہ نہیں پڑھائے جاتے, پیورلی ان کے اپنے مذہب کو کہ آپ اپنے مذہب کی ڈگری لیں. تو یہ بھی میں بہت بڑی خدمت سمجھتا ہوں پاکستان کی. اس تناظر میں اس گیپ کو فل کیا منہاج نے کہ ان ساری جو ہماری مائنورٹیز ہیں, سٹیزنز ہیں پاکستان کے, ان کو اس طرح اکوموڈیٹ کیا ہے کہ وہ اب آ کر کانفیڈنٹلی اپنے مذہب کی ڈگری یہاں سے لے سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ بھی اپنی نوعیت کا پورے پاکستان میں واحد ادارہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, دوسرا نہیں ہے کوئی. اس کو بھی اپروو کروانے میں ہمیں بہت وقت لگا, بلکہ ریلیونٹ جہاں پر اپروول کے لیے کیسز جاتے ہیں انہوں نے اٹھا کے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا کہ کیا یہ سب جائز بھی ہے کرنا. وہاں بھی کچھ عرصہ چلتا رہا کیس ان کے پاس, لیکن پھر وہ ٹیم وہاں ملنے آئی, میرے پاس وہ لٹکا کے رکھا ہوا تھا بہت. پھر میں نے کہا آپ ان کو لے آئیں یہاں پر, وہ ان کو نہیں اگر بات سمجھ آتی تو وہ آگے سینئرز ان کے ادھر, تو ان کے ساتھ نشست ہوئی تو ان کو پھر بات سمجھائی کہ کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے. تو نتیجتاً آ گئی سمجھ ان کو الحمدللہ. تو وہ بھی کئی سالوں کی مشقت کے بعد یہ بھی اپروول ہوئی. اب الحمدللہ بہت شاندار انداز میں یہ فیسلٹی ہے, اور بڑی تعداد میں کرسچن, ہندو, سکھ اسٹوڈنٹس یہاں پر پڑھتے ہیں. اور پھر اس کی ہیڈ شپ کے لیے بھی آسٹریلین وہاں کے لوکل ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہرمن روبوب,
ان کو ریکویسٹ کر کے یہاں لایا میں کہ آپ یہاں پر ریزائڈ بھی کریں اور آپ ہیڈ کریں اس ڈپارٹمنٹ کو، بجائے اس کے کہ ہم کسی مسلمان کو آگے کریں کہ ایٹ لیٹر اسٹیج ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ بائسڈ ہے، میں نے کہا آپ کرسچن پروفیسر ہیڈ کریں اس کو. تو وہ بڑے مؤثر انداز میں ایک اکیڈیمک جرنل بھی لانچ کیا ہے اس کے تحت، جو وہ چلا رہے ہیں بہت اچھے انداز میں الحمدللہ. منہاج یونیورسٹی کا وزٹ بھرپور رہا، بڑا شاندار رہا. اس کے اختتام پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے میڈیا پروفیشنلز میں شیلڈ تقسیم کی. ناظرین، یہ تھی پوری سٹوری منہاج یونیورسٹی کے وزٹ کی. ہم اپنے اس گروپ کی مزید سرگرمیوں سے آپ کو انشاءاللہ آئندہ بھی آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.